अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सालिक मजीद। आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान वीडियोस। आज है 2 नवंबर 2025। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां कहीं भी आप हों, हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम सलामत रखे और आपको अल्लाह ताला अपने सामान में रखे। अपना ख्याल रखा करें। और आज के शो में थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज़ होगा। ख़बरें तो खैर ज़ाहिर है हम शामिल करेंगे, सो करेंगे। और ख़बरों के साथ साथ जो है वो कुछ तस्वीरें भी हैं जिन पर आपको देख के भी मज़ा आएगा और आपको तबसरा करने के लिए भी कहा जाएगा। तो सबसे पहले जो है वो पहले तो खैर आपको मुबारक हो, पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को ज़बरदस्त तरीके से जो है वो T20 सीरीज़ में शिकस्त दे दी है। और बाबर आज़म जो है वो किंग बाबर के रूप में वापस आए और काफ़ी अर्से बाद लगा कि बाबर को हम खेलता हुआ देख रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपनी पावरफुल शॉट्स दिखाई और अपनी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक जो उनकी है, जो उन्होंने अपने ड्राइव्स खेले हैं, ख़ास तौर पे जो ऑफ साइड पे और उनकी शॉट्स होती हैं वो कमाल की होती हैं। तो कमेंटेटर्स भी काफ़ी अर्से बाद उनकी तारीफ़ करते हुए नज़र आए कि वाकई बाबर बिल्कुल तब्दील शुदा बाबर थे। रावलपिंडी में जब वो वापस आए थे और डक पे आउट हुए थे तो वो एक तब्दील शुदा बाबर नज़र आ रहे थे, बहुत ही मायूस और बहुत ही उन्होंने जो है वो वाकई दिल तोड़े थे लोगों के। लेकिन लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान जब टीम दोनों दफ़ा दाखिल हुई है, 2 दिन में पाकिस्तान ने 2 मरतबा जब साउथ अफ्रीका को हराया है, तो पाकिस्तान खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज और पाकिस्तान खिलाड़ियों का पूरा जो अंदाज़ था वो तब्दील शुदा था और बहुत मज़ा आया। पाकिस्तान ने दोनों मैचों में साउथ अफ्रीका को बहुत आसानी हरा दिया और बाबर आज़म ने तो कमाल ही कर दिया। 2 दिन में उन्होंने 2 रिकॉर्ड भी छीन लिए हैं, रोहित शर्मा से और विराट कोहली से। वो भी आप तफसील आगे जाके सुनेंगे। तो शुरुआत करते हैं जी प्रोग्राम में। सबसे पहले जो है वो आयशा उमर साहिबा से। आयशा उमर साहिबा जो हैं वो तुर्की में जब से वो अपना शो कर रही हैं तब से वो ख़बरों में हैं और तनाज़ात की ज़द में हैं। लोग उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं उनकी अपनी परफॉर्मेंस पे, और कई लोग उनको तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। कई लोग उनसे हसद करते हैं, कई लोग उनके प्रोग्रामों को जो है वो वल्गर करार दे रहे हैं और उसको जो है वो अखलाकियात के हटके करार दे रहे हैं। सबका अपना अपना पैमाना होता है चीज़ों को देखने का। लेकिन वो ये कह रही हैं कि आई हैव ए लव हेट रिलेशनशिप विद लाउंजिंग। और उनकी जो तस्वीरें आई हैं, जो नया फ़ोटो शूट है, जिस तरीके से वो सोफ़े पे लेटी हुई हैं और उन्होंने अपनी तस्वीरें खिंचवाई हैं। ज़ाहिर है शोबिज़ के लोग जो हैं वो ख़बरों में रहना चाहते हैं और वो अपने अंदाज़ से, अपने स्टाइल से जो है लोगों की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। तो उन्होंने भी किया है। और उनकी ये जो है सुपर फुल मून जो उन्होंने अपनी पिक्चर्स खिंचवाई हैं उसकी मुनासबत से, उस पर जो है वो तबसरे हो रहे हैं और जो लोग उनके फ़ैन्स हैं वो उनको पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी उनकी तारीफ़ें हो रही हैं और जो लोग उनके मुखालिफ हैं, उनके नाक़दीन हैं, उन्हें तो मौका चाहिए, बहाना चाहिए। तो उनकी जो नई तस्वीर आई हैं, उन्हें फ़ोटो शूट कराया है, उसमें उन्होंने उस पर एतराज़ात करने शुरू कर दिए हैं, उन पर कमेंट्स किए जा रहे हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है, तो इस पर आप भी अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। अच्छा जी, खानेवाल में फैसलाबाद सेक्शन पर दरखाना और अब्दुल हकीम के दरमियान आखिरी कट की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि फिलिंग हो चुकी है और बेड बना के ट्रैक बिछाने का काम आखिरी मराहिल में है। रेलवे ट्रैक को सही किया जा रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये सेक्शन बहाल होने की खुशखबरी मिलेगी और रेलवे हुकाम ने इस पर दिन रात काम किया है। तमाम अफसरान को मुबारकबाद, उनको खराज तहसीन, जिन्होंने सैलाब के बाद इन मुतासरा इलाकों को सही करने के लिए अपनी सलाहियतों को, अपने तजर्बे को बरोए ख्याल लाते हुए इस काम को तेज़ी से मुकम्मल और तकमील तक पहुँचाने की कोशिश की है। ये सब लोग जो हैं वो काबिल दाद हैं, काबिल तहसीन हैं, काबिल तारीफ़ हैं कि सैलाब की तबाहकारियों के बाद ज़िंदगी की बहाली और अपने तबाहशुदा रूट्स, रेलवे के, सड़कों के, सारे जहाँ जहाँ काम हो रहा है। तो इस वक्त ख़ास तौर पर आप रेलवे की तस्वीर देख चुके हैं इस प्रोग्राम के शुरू में। तो यही बताना था आपको कि फैसलाबाद खानेवाल सेक्शन पे तेज़ी से काम जो है वो मुकम्मल किया गया और ये अच्छी बात है। एक तस्वीर आपके सामने आएगी जी, ये गुलाबो गैंग इसको कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे। शाहीन अफरीदी और बाबर आज़म और जितने भी खिलाड़ी हैं हमारे, उन सबको जो है वो पिंक अक्टूबर चल रहा था ना, तो वैसे तो बहुत अच्छा कॉज है ब्रेस्ट कैंसर के ख़िलाफ़ अवेयरनेस का। तो ये पिंक अक्टूबर के हिसाब से इन्होंने क्रिकेट जारी में ये सारे दोस्तों की तस्वीर को पिंक कपड़े पहना के तो ये सोशल मीडिया पे चल रहा है और इसको गुलाबो गैंग का नाम दिया गया है। और इन पर एतराज़ उठाया जा रहा था जब ये ख़ास तौर पे पहला मैच जब हार गए जनूबी अफ्रीका से, तो उसके बाद ये सारा मजाक उड़ाया गया था। लेकिन 2 मैच जीत के पाकिस्तान ने वो सारी कसर निकाल दी है। तो ये तस्वीर चूँकि सोशल मीडिया पे थी तो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर लें, आप इस पर तबसरा कर सकते हैं। एक हमारे बड़े अच्छे खूबसूरत अदाकार हैं जी तौसीक हैदर साहब। मैं अक्सर इनका नाक़द रहता हूँ कि ऐसे ऐसे किरदार ले लेते हैं जिसमें इनको
بعض دفعہ وہ کردار ان کے شائع نشان نہیں ہوتے، لیکن بہر اداکار ہے، اس کو کام بھی کرنا ہے اور اس کو کرداروں کی مناسبت سے خود کو ڈالنا بھی پڑتا ہے۔ تو توسیق حیدر صاحب کی ایک تصویر میری نظر سے گزری، وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے بلے کا نام بدلنا چاہتا ہوں کیونکہ لگتا ہے اسے اپنا موجودہ نام پسند نہیں، کوئی اچھا سا نیا نام تجویز کریں۔ چلیں دیکھ لیں آپ بھی، اگر آپ کو پسند آئے تو آپ ان کا اچھا سا نام تجویز کر دیں۔ اچھا جی، اب میں نے جو تھوڑی سی سنجیدہ گفتگو کرنی تھی، ایک تو یہ ہے کہ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے کلسٹر بیسڈ ٹریننگ پروگرام جو ہے وہ لانچ کر رکھا ہے۔ 6 روزہ یہ ٹریننگ سیشن ہو رہا ہے، اس میں سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے جو اس وقت کرتا دھرتا ہیں، جو اس کے سربراہ ہیں گنور خان لغاری صاحب، بہت ایکٹیو، بہت فعال، بہت ذہین، قابل، محنتی افسر ہیں، اور وہ جگہ جگہ پہنچتے بھی ہیں، جہاں جہاں کوئی ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے یا جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے جو پہنچنے کی، تو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے پچھلے دنوں جو ہے وہ مختلف تقریبات بھی اٹینڈ کی تھیں اور ان پروگرام بھی کیے تھے، اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی کچھ ایکٹیویٹی ہوئی ہے۔ یہ ٹریننگ یونٹ ہے آف سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن، اس نے 6 روزہ کلسٹر بیس ٹریننگ جو ہے وہ شروع کی ہے، اور اس سلسلے میں ارلی چائلڈہڈ اینڈ ایجوکیشن انہانسمنٹ کا پروگرام تھا، جس میں وہ گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے جا کے شرکت کی ہے ٹریننگ سینٹر ایٹ گھارو، ٹھٹھا، مکلی اور جڑی ہو، اور ان کے ساتھ اس موقع پہ نثار بھمون ڈائریکٹر پروگرام اینڈ پلاننگ، اور الطاف آزاد ڈائریکٹر فائنانس، اور مس مسرت ڈپٹی ڈائریکٹر ٹریننگ یونٹ، اور مس مونا زبیدی ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈوکیسی اینڈ کمیونیکیشن بھی موجود تھیں۔ اور جب میری ان سے بات ہوئی گنور لغاری صاحب سے، تو وہ کافی تعریف کر رہے تھے اپنی ٹیم کی، اور سب لوگوں کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کون کیا کیا کر رہا ہے، اور سب اپنا کام بہت اچھا اور خوبصورتی سے کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ انہوں نے ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈوکیسی اینڈ کمیونیکیشن کی تعریف کی کہ وہ بہت اچھے انداز سے جو ہے وہ چیزوں کو ہینڈل کر رہی ہیں، اور آپ کو ان سے مل کے اور ان کے کام کو دیکھ کے خوشی ہوگی۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان سے ملاقات ہوگی، ہم دیکھیں گے کہ وہ ان کی ایکسپرٹیز کیا ہیں، کس طریقے سے ان کی جو ہے وہ پرفارمنس ہے اور کیا رزلٹ آ رہے ہیں، تو وہ چیزیں دیکھیں گے۔ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن یقینی طور پہ بہت اہم کام کر رہا ہے۔ پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی اس سلسلے میں ایک اہم میٹنگ کی تھی، اور اسکولس کو جو ہے وہ PPP موڈ پہ لے جا رہے ہیں۔ 200 اسکولوں کو انہوں نے جو ہے وہ PPP موڈ پہ لے جانے کے لیے اس دن بات کی تھی۔ اس میں مشتاق چھاپرا صاحب اور دیگر لوگ جو سٹیزن ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ہیں وہ سہولتیں دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم جانتے ہیں شہزاد روئے صاحب بھی بہت سارے اسکولوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی جو NGOs ہیں، جو پرائیویٹ لوگ آ رہے ہیں، ان کو سندھ گورنمنٹ انکریج کر رہی ہے تاکہ ہمارے اسکولوں کی حالت بہتر ہو، اسکول بہتر طریقے سے فنکشن کریں، وہاں پہ اچھا ماحول ہو، اچھی سہولتیں ہوں، اور اساتذہ اچھے ہوں۔ اور اساتذہ کی جو ٹریننگ ہے اس پہ خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ سردار شاہ صاحب جو ہمارے صوبائی وزیر تعلیم ہیں، وہ اس سلسلے میں کافی دلچسپی لے رہے ہیں اور اپوز کر رہے ہیں، اور کوشش ہے کہ بہتر سے بہتر بنایا جائے اسکولوں کو۔ اور ان کی دیکھا دیکھی پنجاب میں بھی ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی ایجوکیشن کے اوپر بہت توجہ دی جا رہی ہے۔ تو اللہ کرے کہ اس طرح کا ہیلدی کمپٹیشن رہے اور باقی صوبوں میں بھی یہ سوچ آئے اور سب جگہ پہ اسکولوں کو بہتر سے بہتر بنانے کے اوپر کام کیا جائے۔ سندھ میں تو خاص طور پہ ہم دے رہے ہیں PPP موڈ، یعنی کہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت جن اسکولوں کو بہتر بنانے کا بیڑا اٹھایا گیا ہے، ان میں کافی اچھے رزلٹ آ رہے ہیں، چاہے وہ گڈاپ ہو، چاہے وہ سکھر ہو، چاہے وہ شکارپور ہو، چاہے وہ جیکوب آباد ہو، کافی چیزوں میں بہتری آئی ہے۔ جیکوب آباد سے زیادہ ہے کہ کند کوٹ جو گھوٹکی کا جو پل بن رہا ہے، تو ڈاکوؤں نے جو سرنڈر کیا اس کے بعد وہاں سیکیورٹی کی صورتحال کافی بہتر ہو گئی ہے، اور نومبر سے لے کے جون تک کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں دریا میں پانی کم ہوتا ہے۔ تو اب وزیر اعلیٰ نے اس پہ بھی اجلاس کیا ہے کہ کند کوٹ گھوٹکی جو پل ہے اس کو تیزی سے مکمل کیا جائے، مطلب اس پہ کام کو تیز کیا جائے۔ اب سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، رینجرز اور پولیس ایسی سیکیورٹی دے رہی ہے، پانی بھی کم ہوگا۔ تو انہوں نے کہا میں ہفتہ وار اس میں میٹنگ کیا کروں گا اور اس کو تیزی سے اس اجلاس کام کو آگے بڑھایا جائے، تو یہ اچھی بات ہے۔ اچھا جی، اب سردار شاہ صاحب کا ذکر ہوا تو میں بتاتا چلوں کہ پاکستان میں اس وقت آرٹس کونسل میں جو ہے وہ انٹرنیشنل آرٹ فیسٹیول شروع ہو چکا ہے۔ 141 ملکوں کے لوگ آ چکے ہیں، فنکار اپنا کام کر رہے ہیں، اپنا صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لوگوں کی بڑی تعداد اس میں دلچسپی لے رہی ہے۔ بہت کامیاب فنکشن ہے۔ احمد شاہ صاحب کو ہم نے پہلے بھی اپریشیٹ کیا، وہ اس کے روئے رواں ہیں، تو سردار شاہ صاحب کا بھی اس میں بڑا رول رہتا ہے، ہمیشہ وہ بھی کام کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ اوور آل جو ہے وہ ان کی نگرانی کرتے ہیں اور خود جو ہے تقریبات میں شرکت کرتے ہیں، اسی طرح کمشنر کراچی کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ اتھارٹیز کے آتے ہیں سب اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں، تو آرٹ فیسٹیول کافی کامیابی سے ہمکنار ہو رہا ہے۔
اچھا جی، ہمارے جو سیکٹری ہیں ایگریکلچر کے، یہ زمان نارجو صاحب سنجیدہ طبیعت کے مالک ہیں، لیکن بہت ذہین ہیں، محنتی انسان ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں، اور ایگریکلچر کے اوپر جو ہے ان کے خاص توجہ ہے مختلف پروجیکٹس کو تیزی سے مکمل کرنے کی طرف، اور ان کی ٹیم بھی کافی اچھا کام کر رہی ہے۔ پچھلے دن ان کی ٹیم کے ایک رکن جو ہیں منیر احمد جوانی صاحب، ڈائریکٹر جنرل ایگریکلچر ایکسٹینشن، ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے، تو ان کی ریٹائرمنٹ پر ایک تقریب منعقد کی گئی، اس میں انہوں نے جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کی خدمات کا اعتراف کیا۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ ملازمین کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی چیزوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اچھا جی، آ جاتے ہیں کرکٹ کی طرف۔ تو ناقدین کو بلے سے بھرپور جواب دیا ہے بابر اعظم نے، اور پاکستان کو سیریز بھی جتوا دی ہے۔ ہوم گراؤنڈ لاہور میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی تاریخ کے سب سے بڑے کراؤڈ کے سامنے بابر اعظم کی فارم میں واپسی، میچ وننگ نصف سینچری اسکور کر کے طویل عرصے بعد پاکستان کو کسی بڑی ٹیم کے خلاف T20 سیریز میں فتح دلوا دی۔ اچھی بات ہے جی، بہت خوشی ہوئی ہے ان کو دیکھتے ہوئے کہ بہت اچھا کام انہوں نے کیا ہے۔ اس میچ میں شاہین افریدی بھی اچھی فارم میں نظر آئے اور 3 وکٹیں بھی حاصل کی انہوں نے، اور پاکستان نے لاہور میں وہ کام کر دکھایا جو ہم پچھلے میچوں میں نہیں کر سکے تھے، پنڈی میں خاص طور پہ نہیں کر سکے تھے۔ اچھا جی، تیسرا T20 پاکستان نے مجوے سے 4 وکٹوں سے جیتا ہے، یا آپ کو بتاتے چلیں، اور سیریز 2-1 سے جیت لی۔ تو 140 رنز کا ہدف تھا جو پاکستان نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 6 گیندیں پہلے ہی حاصل کر لیا۔ ٹاپ آرڈر بیٹسمینوں میں بابر اعظم کی 9 چوکوں کی مدد سے 68 رنز کی ذمہ دارانہ اننگ نے پاکستان کی فتح کو آسان بنایا۔ انہوں نے 47 گیندوں پہ 68 رن بنائے۔ بابر اعظم کو بہترین کارکردگی پر مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ اس موقع پر بابر اعظم نے کہا کہ میں ایسی ہی اننگ کھیلنا چاہتا تھا، آج اس میں کامیاب ہوا۔ فہیم اشرف کو مین آف دی سیریز قرار دیا گیا، انہوں نے 3 T20 میچوں کی سیریز میں 6 وکٹیں حاصل کی۔ کپتان سلمان علی آغا 33 اور صاحبزادہ فرحان اس میچ میں 19 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ اچھا جی، اس میں اب آپ کو ایک اور اہم بات یہ بتانی تھی کہ بابر اعظم نے 2 ریکارڈ اپنے نام کیے ہیں 2 دنوں میں، اور وہ ریکارڈ یہ ہیں کہ ایک تو انہوں نے وراٹ کوہلی سے، روہت شرما سے 151 T20 اننگ میں 4231 رنز بنانے کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے۔ صرف 123 اننگز میں انہوں نے 4232 رنز کر کے ان کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اسی طرح بابر اعظم نے جو ہے وہ اپنی نصف سینچری 36 گیندوں پہ جب مکمل کی تو یہ ان کی 40ویں نصف سینچری تھی T20 میچوں میں، اور انہوں نے وراٹ کوہلی سے نصف سینچریوں کا ریکارڈ بھی چھین لیا۔ وراٹ کوہلی نے T20 کرکٹ میں 117 اننگز کھیل کر 39 نصف سینچریاں یعنی کہ 50 بنا رکھی ہیں، اور بابر اعظم اب 40 50 بنا کر ان سے آگے نکل گئے ہیں۔ اچھا جی، کین ولیمسن نے T20 انٹرنیشنل سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں بہت مشہور کھلاڑی ہیں، نیوزی لینڈ سے ان کا تعلق ہے، اور ان کو جو ہے وہ کسی بھی میچ میں جب جاتے ہیں تو ان کی بیٹنگ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ انہوں نے 93 میچوں میں نیوزی لینڈ کی نمائندگی کی، 18 نصف سینچریوں کے ساتھ 2575 رنز بنا رکھے ہیں۔ کین ولیمسن کی کپتانی میں نیوزی لینڈ کی ٹیم 2 مرتبہ T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل اور 1 مرتبہ فائنل تک بھی پہنچی ہے، یہ بات بھی ہے۔ اچھا جی، کچھ خبریں چل رہی ہیں، اب سیاست بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ بانی PTI کے نامزد اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کی تقرری میں کچھ مشکلات بتائی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد سے سینئر صحافی محمد صالح ظفر نے اپنے تجزیے میں بتایا کہ ان کی تقرری مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے، کیونکہ آزاد ارکان کی طرف سے تقرری کے لیے عرضداشت کی وصولی کا اعلامیہ اسپیکر چیمبر سے تاحال جاری نہیں ہوا، جو گزشتہ ماہ دائر کی گئی تھی۔ درخواست ابھی اسپیکر ایاز صادق کے روبرو پیش نہیں ہوئی، جو اہم غیر ملکی دورے پر تھے۔ تو یہ معاملہ چل رہا ہے کہ اچکزئی صاحب جو ہیں وہ قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی میں بن سکتے ہیں یا نہیں، اس پہ جو ہے وہ سب اپنا اپنا زور لگا رہے ہیں۔ برطانیہ سے ایک عجیب خبر ہے کہ ٹرین میں چاقو کے حملوں سے 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ برطانیہ میں بھی اب اس طرح کے حملے ہوتے ہیں، وہ وہاں چاقو سے حملہ کیا جاتا ہے، وہاں پہ ہمیں یاد ہے کہ بہت سے واقعات اس طرح کے رپورٹ ہوئے ہیں۔ عمران فاروق کا جو قتل ہوا تھا لندن میں، وہ بھی اسی طریقے سے ہوا تھا۔ تو غیر ملکی میڈیا ہے وہ بتا رہا ہے کہ چاقو کے حملوں کا واقعہ کیمبرج شائر کے قصبے ہنٹنگٹن میں پیش آیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے میں ملوث 2 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دوسری جانب پولیس اور ایمرجنسی سروسز موقع پر پہنچ گئیں، جبکہ علاقے کو سیل کیا گیا۔ پولیس نے مزید بتایا کہ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اچھا، وہاں پہ تفصیل فوراً بتاتے نہیں ہیں کہ جی کون پکڑا گیا کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خفیہ رکھی جاتی ہیں۔
اچھا جی، سندھ بھر میں جو ہے وہ بغیر نمبر پلیٹ چلنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس سلسلے میں IGC نے ہدایت جاری کر دی ہیں. تو اگر آپ کی گاڑی میں نمبر پلیٹ نہیں ہے تو بھائی ہوشیار ہو جائیں، خبردار ہو جائیں اور قانون مت توڑیں، قانون کو ہاتھ میں مت لیں. اب آپ کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی، جو ہونا تھا ہو چکا. اچھا جی، نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ لاہور کو جماعت اسلامی نے فتح کر لیا تو پورے ملک میں جماعت کا راج ہوگا. اب یہ بات انہوں نے کس تناظر میں کہی ہے؟ وہ لاہور میں امیر جماعت اسلامی ضیاء الدین انصاری کی تقریب حلبرداری میں شامل ہوئے اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ اب 21 سے 23 نومبر تک مینار پاکستان گراؤنڈ میں اجتماع ہوگا اور اگر ہم اپنے نظریے کی طاقت پر قائم رہے تو کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اچھا جی، ویل گڈ لک، کریں اپنا کام، پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. بھارت میں لائٹس بند کرنے پر ملازم نے ساتھی کو ڈمبل مار کر قتل کر دیا. اس طرح کے واقعات بھارت میں اکثر ہوتے رہتے ہیں. اس طرح کی خبریں عجیب و غریب وہاں سے آتی ہیں کہ بھارتی ریاست کرناٹک کے ضلع بنگلورو میں کمپنی ملازم نے لائٹس بند کرنے پر ساتھی کو ڈمبل مار کر قتل کر دیا. وہ ہوتے ہیں نا ڈمبل، جس سے ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں اور ورزش کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو میڈیا کے مطابق بنگلورو میں واقع ایک نجی دفتر میں معمولی تنازع جان لیوا ثابت ہوا. لائٹ بند کرنے کے جھگڑے پر ایک 24 سالہ ملازم نے اپنے 41 سالہ ساتھی کو ڈمبل مار کر قتل کر دیا. اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. بچائیں بھائی، غصے سے بچا کریں. اور انڈیا سے خبر ہے کہ طلاق کی افواہوں کے بعد فیروز خان کی اہلیہ نے خبروں کو جعلی قرار دے دیا ہے. معروف اداکار فیروز خان کی اہلیہ ڈاکٹر زینب نے خود سے منسوخ طلاق لینے کے انسٹاگرام اسکرین شاٹ وائرل ہونے کے بعد خبروں کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ سوشل میڈیا پیجز نے جھوٹ پھیلایا ہے. فیروز خان کی اہلیہ ڈاکٹر زینب نے سوشل میڈیا پیجز کی جانب سے شیئر کردہ اپنی مبینہ اسٹوری کا اسکرین شاٹ شیئر کیا اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایسی اسٹوری شیئر ہی نہیں کی. تو یہ تو بھائی اب ہے، اب کیا کریں، ایسی چیز ہو جاتی ہے جس کا پتہ نہیں ہوتا. میکسیکو میں خوفناک دھماکہ ہوا ہے جی. کم از کم 23 افراد کے ہلاک اور 11 کے زخمی ہونے کی میڈیا رپورٹس ہیں. شمالی میکسیکو کے شہر ہرموسیلو میں ایک سپر مارکیٹ میں یہ دھماکہ ہوا اور وہاں پہ یہ جانی اور مالی نقصان ہوا ہے. تو یہ دنیا بھر میں جناب واقعات ہوتے رہتے ہیں، صرف پاکستان میں نہیں. اچھا جی، خوشبو خان کا طلاق کے بیان پر یو ٹرن سامنے آ گیا. اداکارہ کے تازہ بیان نے مداحوں کو حیران کر دیا ہے. پنجابی فلموں اور اسٹیج ڈراموں میں اپنی جاندار اداکاری کے لیے مشہور اداکارہ خوشبو خان نے اپنے شوہر ارباز خان سے طلاق کی خبروں کی تردید کر دی ہے. اداکارہ نے سینئر صحافی اور یوٹیوبر امبرین فاطمہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ ان کی طلاق سے متعلق خبریں بالکل جھوٹی اور بے بنیاد ہیں. جو خود کہہ رہی ہیں تو بھئی اب آپ سننا پڑے گا ان کی باتوں کو، غور کرنا پڑے گا. اچھا جی، سندھ جاب پورٹل میں اپلائی کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ وہ آویزاں کر دیا گیا ہے اور سندھ جاب پورٹل پر پہلے اشتہار بھی آ گئے ہیں اور ہزاروں لوگوں نے اس پہ اپلائی بھی کر دیا ہے. تو اب آپ کی جو قابلیت صلاحیت ہوگی اس کے مطابق جو جابز ہوں گی اس پہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی. تو آپ بھی اپنے آپ کو سندھ جابس پورٹل پہ رجسٹر کرا لیں. جو لوگ سندھ میں رہتے ہیں اور یہاں کا ڈومیسائل رکھتے ہیں ان کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے جاب کے لیے وہاں پہ اپلائی کر دیں. تو یہ تھی آج کی کوئی تازہ خبریں، اپڈیٹس، اور مزید خبریں ہیں وہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کروں گا. اور جو چینل پہ دوست نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبائیں، ہماری حوصلہ افزائی کریں. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. بہت شکریہ.